नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, आज मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल ही एक मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने पेश करूँ। अगरचे कि होता ही है कि जब भी मैं मुख्तसर का नाम लेता हूँ तो वो 10 मिनट 12 मिनट की हो जाती है, लेकिन बहरहाल एक तो मौसम जो है वो बारिश वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें, असल में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान के ज़हन पर चिपक जाते हैं। तो मैं काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि एक छोटा सा वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करूं, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाक अफ़वाज के हवाले से, क्योंकि आजकल दौर दौरा चल रहा है, गुफ्तगू चल रही है। तो जो सोशल पोर्टल्स में चीज़ जो है चल रही होती है, मेरी कोशिश होती है कि उसी की मुनासबत से जो है मामला जो है आप तमाम अहबाब के सामने अपनी जो तजुर्बात हैं उनको कहीं ना कहीं बीच में शामिल करके पेश करूँ। एक बड़ा खूबसूरत शेर है पाक आर्मी के हवाले से और बिलखसूस उस आवाम के हवाले से जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखती है, उनके लिए जो है मैं पेश करना चाहूँगा कि माना के तगाफल न करोगे, खाक हो जाएंगे मगर तुमको ख़बर होने तक। अगर आप पाकिस्तान आर्मी के कुछ तरतीब देखें, इनकी ग्रेडिंग्स को, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि जो सिपाही होता है आम, उसका जो बीपीएस अगर आप देखें स्केल जो है वो तकरीबन पाँचवें ग्रेड या छठे के पाँचवें के इक्वल होता है। जबकि जो इनके एनसीओज स्टार्ट होते हैं, नॉन कमीशन्ड जो आप कह लेंगे मामलात हैं, वो शुरू होते हैं बीपीएस 7 और 8 से। और जो जेसीओज होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, ये जो है बाकायदा आपके आप ये हिसाब लगा लें कि ग्रेड 13 और 14 के इक्वलेंट माने जाते हैं। और जो एक्चुअल जो तरतीब शुरू होती है, जिसे हम किसी और हिसाब किताब में कंसिडर करते हैं, वो शुरू होते हैं सेकंड लेफ्टिनेंट इक्वलेंट टू 17 ग्रेड, यानी 17वें ग्रेड से फिर वो मामलात शुरू होते हैं कि जिनके बारे में मेरा ज़ाती राय ये है कि जो सहूलियात और जो अलाउंसेस जो इनको दिए जा रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है और जो मेरे तजुर्बात है लोगों की फ़ाइनेंशियल कंडीशन देख के, उनके मामलात देख के, उनकी कंट्रीब्यूशंस देख कर, कि ये जितनी भी लवाजमात जो आप ऊपर दे रहे हैं कमीशन ऑफिसर्स को या सेकंड लेफ्टिनेंट से ऊपर जो स्टार्ट हो रहे हैं, इनको रिवर्स करना चाहिए कि ये जितने भी लवाजमात ऊपर हैं इनको नीचे करें और जो नीचे वालों को दे रहे हैं वो ऊपर को दे दें। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी तब्दीलियाँ जो हम ऑटोमेटिकली जो है इस निज़ाम में देखेंगे और लोग खुशहाल भी होंगे। ये मैं क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसकी गुफ्तगू ये है कि अल्लाह पाक की अता है, अल्लाह पाक का करम है। मैंने सिपाही से लेकर एक जनरल को छोड़ के मेरे ख्याल में सम हाउ ब्रिगेडियर लेवल तक मैंने लोगों के साथ इंटरेक्शन रखा है और सम हाउ किसी न किसी वे में उनके साथ काम भी किया है, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बैरून मुल्क हो, किसी न किसी वाले में मेरी तरतीब रही है। तो ऐसे ही जब मैं पाकिस्तान में एक जगह पर था, इवन इस्लामाबाद की मैं गुफ्तगू करूँगा, मैं साहब का नाम नहीं लूँगा, तो क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ एसएसजी कमांडोज़ के साथ में बुनियादी तौर पर, और मैं इसे निचला तबका जो है उनको भी देख चुका हूँ। तो एक साहब थे जो मेरे रूममेट थे और बड़े ही खूबसूरत आदमी थे, बड़े जवान मर्द आदमी था। वैसा मर्द आदमी मुझे बहुत कम अपनी आसपास में देखने वालों में मिलता है। उन मोहतरम का जो बुनियादी ताल्लुक़ था वो काउटा से था। तो बवजह काउटा होने के, क्योंकि मेरी ज़ुबान मरी की, फिर वो तो हमारी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग बन गई। तो फिर जो खाने पीने का मामला होता था, हम दोनों इकट्ठे किया करते थे होटल में, कहीं भी जहाँ पर हमें कुछ करना होता था। तो अक्सर मैं देखता था कि 14-15 दिन के बाद, महीने की हाफ गुजरने के बाद, वो साहब खाने पीने के लिए मेरे साथ नहीं जाते थे होटल में। तो मुझे बड़ा हैरानगी होती थी कि यार ये क्या तरतीब है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जूँ मुझे उनकी ज़िंदगी के हालात का पता लगना शुरू हो गया, तो आप यकीन करें कि एक तो मैं जज्बाती आदमी हूँ और काफ़ी इमोशनल आदमी हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा टाइम आया कि उस बंदे से गुज़रे हुए, मुलाकात हुए हुए मुझे कई साल गुजर चुके, लेकिन मुझे आज भी कभी कभार जो उसकी मैं गुफ्तगू देखता हूँ, उसके हालात देखता हूँ, तो रोना आता है। रीज़न क्या है कि अब वो आदमी, उसने सारी ज़िंदगी सर्व किया पाकिस्तान आर्मी को। आप ये समझ लें कि एनसीयू की तरतीब में नॉन कमीशन जो होते हैं, जिनको और तरतीब में आप गिनते हैं, जो ग्रेड 7 और 8 से आप समझ लें कि 12-13 तक जाते हैं, तो वो इनके दरमियान में कहीं था बेचारा और अपनी बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता था, मैंने वहाँ ये किया, मैंने वहाँ ये किया। और उसकी जो सारा मैं डेकोरम देखता था, मुझे वाकई महसूस होता था कि यार ये है जवान मर्द। इवन आप कभी गाड़ियों में देखें, जो इनके जवान बैठे होते हैं,
وہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غریب عوام ہے، جو نچلا طبقہ ہے۔ پھر آپ جو زلزلے میں آپ کہیں بھی دیکھیں ان کو، ہر جگہ پہ کون کام کا ہمیں آ رہے ہیں؟ پاک آرمی کے یہ جوان آ رہے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں پاک افواج کے لیے، اور ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے لیے۔ ہمیں ان پہ فخر ہے اور ہمارا یہ غرور ہے، ہمارا وقار ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو دیکھا کہ یہ 15-14 دن کے بعد کھانا کھانے نہیں جاتے ہیں، تو پھر ایک دن میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، میں کہا یار کیا بات ہوگی ہے؟ تو آپ یقین کریں کہ وہ آرمی کا جوان مرد ریٹائر، اور اس وقت بھی وہ اپنی پوری دم پر تھا، تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ وہ بندہ کوٹا سے تھا اور 14,000 اس کی تنخواہ، اور 14,000 میں بھی اس کو 2 مہینے تنخواہ نہیں مل رہی۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو جنرل ہیں اور جو کرنلز ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اس نے امریکہ میں اپنا بزنس کھول لیا، اس کے بھائیوں کا ہے، اس کے خاندان کا ہے۔ تو پھر جب میں اپنی حالات دیکھتا ہوں ان کے جو ذاتی لوگوں کے، تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، مجھے نفرت کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف کہ یہ کتنی ظلم اور زیادتی ہے کہ ایک چھوٹے لیول کا آدمی ہے، 14,000 تنخواہ ہے، 2 مہینے کی اس کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے، پھر اس کی بیچارے کی جو پینشن آ رہی ہے، 4 بچے اس بیچارے کے، اس کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی پینشن باروں بار وہاں جا رہی ہے۔ کتنی پینشن دیں گے آپ ایک 7ویں گریڈ کے 8ویں گریڈ کے ایک پلن کو، اور کتنا آپ اس کو معاملہ کریں گے؟ تو وہ جتنی بھی اس کے معاملات آ رہے ہیں ان سے وہ بیچارہ اپنے گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے، اور جہاں جس سیکیورٹی سے ریلیٹڈ وہ کام کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ ایک صاحب کیپٹن ہیں، پھر ان کے بھی آگے صاحب میجر ہیں، اور وہ بھی انہوں نے اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹرز میں کوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، معاملات رکھے ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتی ہے، غیرت نہیں آتی ہے۔ آل پاکستان سیکیورٹی سروسز ایجنسیز کیا ہے یہ؟ کس نے کھولی ہے؟ ان کے انڈر جتنی سیکیورٹی کمپنیز کھلی ہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ؟ تو جب آپ اپنے بندوں کے ساتھ، آرمی کے نیچے طبقے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو جو آپ ریکروٹ کر رہے ہیں باہر سے لوگ، ان کے ساتھ آپ کیا کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر میں کہانیاں کھول کے بیان کرنا شروع کر دوں، اس دل کے اندر، اس دماغ کے اندر کیا کیا بھرا ہوا آپ سن نہیں سکتے۔ بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جب میں یہ گفتگو سنتا ہوں کہ سپورٹ کرتے ہیں، اور لوگ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ آرمی کے خلاف گفتگو نہ کریں، آپ میجر کے، جنرل کے، کرنل کے، بریگیڈیئر کے خلاف گفتگو نہ کریں، تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کون لوگ ہیں، کس سلسلے میں گفتگو فرما رہے ہیں یہ لوگ؟ SSG کمانڈو تو چلو ٹریننگ لیتے ہیں، ان کو کہیں بھی آپ کسی بعد میں نوکری کے تنخواہ دیں تو 60-70 سے کم میں نہیں جاتے ہیں، وہ اور ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کا نچلا طبقہ ہے، جو سپاہی سے لے کے آپ کے NCOs ہیں، آپ کے JCOs بھی ملا لیں آپ، لیکن JCO سے نچلے طبقہ 13-14 تک جو لوگ ہیں، یہ عوام ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر سیکیورٹی ایجنسیز میں اگر آپ ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں، آگے آپ ان کی ایلوکیشنز کر رہے ہیں، سینسٹیو ایریاز میں آپ ان کی ایلوکیشنز کرتے ہیں، تو پھر آپ کس منہ سے، کس ترتیب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی سیکیورٹی جو ہے اس ترتیب میں کریں گے، اور سینسٹیو جو آپ کے جگہوں کی وہ ٹیک کیئر کریں گے؟ آپ یقین کریں گے کہ اس بندے کی ترتیب کیا ہوتی تھی کہ وہ روز رات کو ہمیں اپنی جوانی دکھانے کی کوشش کرتا تھا، خالی پیٹ، 3 دن کا بھوکا، اور وہ آئل اپنے پیٹ میں مل کے ہمیں کہتا تھا کہ جی میں ایکسرسائز کرتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور میں اس کی آنکھیں دیکھتا تھا، اس کی میں الفاظ سنتا تھا، الفاظ رائٹ کو جا رہے ہیں، آنکھیں لیفٹ کو جا رہی ہیں۔ تو کیا ہم چہرے پڑھنا نہیں جانتے؟ ہمیں نہیں پتہ ہے کہ لوگوں کے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اور غلطی سے ایک دن میں نے اس کی وائف کی گفتگو اور اس کی آپس کی سن لی کہ اس کی وائف اس کے ساتھ کیا گفتگو کر رہی ہے، تو میں حیران ہو گیا۔ ایک بندے نے سرو کیا 15 ایئرز، 18 ایئرز، 20 ایئرز، جتنا بھی اس کی ایک سروس ہے، اس نے ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ایسے ایسے واقعات انبلیویبل وہ ہمیں سناتے تھے، ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یہ ان کا مورال ہے، یہ ان جوانوں کا جذبہ ہے، یہ ان لوگوں کا جو ہے غیرت ہے، ایمانیت ہے، مسلمانیت ہے، ملک پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ آپ جتنے بھی جنرلز ہیں، آپ جتنے بھی بریگیڈیئرز ہیں، آپ جتنے بھی کرنلز ہیں، ان لوگوں کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں آپ لوگ، خدا کا واسطہ ان لوگوں کو ان کا حق ادا کیا کریں آپ لوگ۔ یہ جو ان کے اخراجات ہیں، پہلے ان کی کنڈیشن دیکھیں فائنینشیل، میں یہ سمجھتا ہوں ایک پورا فائنینشیل ڈپارٹمنٹ کریٹ ہونا چاہیے تمام پاک افواج میں، جو کہ لوگوں کا اسپیشلی جو ان سے ریلیٹڈ ہیں ان کی ٹیک کیئر کرے، وہ حساب کتاب لگائے کہ ان لوگوں کا فائنینشیل اسٹیٹس اس وقت کیا ہے اور ان کو ہمیں کس حساب میں ٹیک کیئر کرنا چاہیے۔
مجھے بتائیں ان کا مرال دیکھیں، اتنا ذلیل اور خوار ہونے کے بعد بھی کہ 2 مہینے تنخواہ خود اسی کا ہی جو ہے ریلیٹڈ کوئی ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ہے بندہ ہے، کمپنی ہے. اب کمپنی اگر میجر چلا رہا ہے، کیپٹن چلا رہا ہے، کرنل چلا رہا ہے، تو کیا وہ اس کے ادارے کی تھوڑی سی بھی اس کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا ہے؟ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پھر بھی ان کا مرال دیکھیں. وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو بھی اپنی آرمی میں جو ہے انرول کرواؤں گا، اور میری خواہش ہے کہ وہ ملک پاکستان کے لیے لڑے، اور یہ شہادت اور یہ ہے مرال ان کی اولادوں کا. اور بریگیڈیئر کرنل جنرلز آپ کی اولادوں کا مرال میں بتاؤں، میں بنیادی اسلام آباد میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں. میرے جتنا بھی سرکل ہے، زیادہ تر جو ہے کرنل کے بیٹے، بریگیڈیئرز کے بیٹے، اور میجر لیول سے ابا بھی کسی سے اسلام دعا رکھی ہے. لیکن میں بخود آپ کو پورے ایمان سے بتا رہا ہوں کہ آپ کی اولادوں کا کوئی یہاں پہ والی وارث نہیں ہے، کوئی مرال نہیں ہے، کوئی ان لوگوں کا کوئی ٹیکر نہیں ہے. آپ جا کے گفتگو کریں کسی بھی کرنل کے بیٹے سے، زیادہ تر نشئی ہیں، زیادہ تر جو آئس کا نشہ کرتے ہیں، ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں، چرس کا نشہ کرتے ہیں، برٹش اسکولنگ سسٹم، امریکن اسکولنگ سسٹم میں پڑھ کے، کو ایجوکیشن میں پڑھ کے ممی ڈیڈی ٹائپ کے برگر لوگ ہو گئے ہیں. کیا ہے مرال آپ لوگوں کا؟ تو جب جن لوگوں کو مرال ہیں تو آپ ان لوگوں کو ان کا حق سچ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میری گزارش ہے آپ تمام لوگوں سے، اگر آپ لوگ غیرت والے ہیں، آپ لوگ ایمان والے ہیں، تو خدا کا واسطہ ان لوگوں کو اس طرح پرسان حال جن کو قسم پرسی میں چھوڑ مت دیا کریں. اگر ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی ان کی ٹیک کیئر کیا کریں کہ یہ لوگ کس حال میں ہیں. پھر جا کے ہمیں باتیں نہ سننی پڑے کہ جی امریکہ میں ہماری بزنس ہے تو وہ بھائی کے ہیں، یا وہ چاچے کے ہیں، وہ دادے کے ہیں، وہ نانے کے کیوں ہیں؟ جب آپ نے ٹھیکہ اٹھایا پاکستان کا، جب آپ نے کہا کہ ہم ملکی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، ملک پاکستان کی حفاظت کریں گے، ہم نے مانا ہے. ہم آپ کو آج بھی رسپیکٹ دیتے ہیں. آج بھی ہمارے سامنے کوئی بندہ جنرل کو کرنل یا کوئی بریگیڈیئر لیول کا آتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاؤں بھی صاف کریں، ہم اس کی ہر گندگی صاف کریں. کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جس نیچ پر موجود ہیں، اگر یہ کسی ٹائم بھی اپنی لمٹ کراس کر جائیں تو ہمارا سالمیت، ہماری یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے. تو میری خواہش تھی کہ چھوٹی ہو گئی ویڈیو، چھوٹی کریں، لیکن پھر بھی ہوتے ہوتے 11 منٹ کی ہو گئی ہے. میں اسے گفتگو انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا مزید کسی ویڈیو میں، کچھ اور واقعات لے کر، کچھ انبلیویبل چیزیں جو میری زندگی کا حصہ ہیں، اور شاید وہ میرے ساتھ اس دنیا سے جائیں گی. لیکن میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میں کیوں خاموش رہوں؟ اندر سے جب انسان بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ایسے واقعات، ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے کارنامے یہ لوگ اس دنیا میں کر کے گئے ہیں ملک پاکستان کے لیے کہ آپ لوگوں کی نسلیں نہیں کر سکتی ہیں. آل شریف کی پوری نسل نہیں کر سکتی ہے، آل بھٹو کی پوری نسل نہیں کر سکتی ہے. کل میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی بندہ مناظرے کا چیلنج دے رہا تھا. ہم دیتے ہیں مناظرے کا چیلنج، آل شریف کی پوری اولاد کو دیتے ہیں، پوری آل کو دیتے ہیں، ہم پوری بھٹو کی آل کو دیتے ہیں، ہم پوری زرداری کی آل کو دیتے ہیں. اور میں پہلے سے 2017 میں 2018 میں بھی چیلنج کر چکا ہوں کہ تم لوگ جتنے بھی ہو آؤ باغ شہیدہ میں، تحصیل مری میں، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. اگر تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے تو یہ سرکاری ادارے، تم سرکاری پوزیشنز کس کھاتے میں لیتے رہے ہو؟ کوئی دہی بلے بیچنے والا، کوئی پاپڑ ریوڑی بیچنے والا یو کے میں بیٹھ کے پھر وہاں سے بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے، اور ہمیں آپ گفتگو کریں گے؟ ہم کسی کے بندے کے ذاتیت کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی پاک آرمی، کسی اس طرح ڈپارٹمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. لیکن جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو ہم ہر اس بندے کے خلاف ہیں جو حقوق کی غاصبیت میں انوالو ہے، جو لوگوں کو ان کا حق ادا کرنے میں کہیں نہ کہیں ٹال مٹول سے کام کر رہا ہے. میری ذاتی رائے میں جو آپ کے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، جو آپ کے الاؤنسز ہیں، جو آپ کی سہولیات ہیں، چاہے آپ سرکاری ادارے میں ہیں، چاہے آپ پاک افواج کا حصہ ہیں، بی پی ایس 16 سے نیچے لے کے بی پی ایس 1 سے لے کے بی پی ایس 15 تک جتنے پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان کو چینج کریں. بی پی ایس 16 سے لے کے 22 تک جتنے ہیں وہ ان کو شفٹ کریں، اور ان کو شفٹ کریں. وجوہات یہ ہیں یہ بہت زیادہ کھا چکے ہیں. اب وقت ہے، اب وقت شہادت ہے آیا. اب آپ کو حق سچ کرنا ہی کرنا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کے حال پہ اور میرے حال پہ رحم کرے.